Assalamu alaikum. This is lecture 39 of Introduction to Psychology. Today we'll be talking about various psychotherapies based upon the behavioral approach, cognitive approach, humanistic approach, and the biomedical approach. We will also talk about other therapies. But before starting today's discussion, let's see what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about psychotherapy and saw who needs psychotherapy. We talked about varieties of psychotherapies, theoretical orientations of psychotherapies, providers of psychotherapies, psychodynamic therapies, and behavioral therapies. पिछले लेक्चर में हमने behavior therapies की बात शुरू की थी और हमने कहा था कि बुनियादी premise या बुनियादी आइडिया ये है कि तमाम बिहेवियर लर्न किया गया होता है और इसी तरह से अनहेल्दी बिहेवियर या इलनेस बिहेवियर या प्रॉब्लम बिहेवियर वो भी लर्न किया जाता है. थेरेपी का मकसद बिहेवियर थेरेपी की सूरत में ये है कि मरीज को नया बिहेवियर सीखने में मदद दी जाए, पुराने बिहेवियर को अनलर्न करने में और उसको तब्दील करने में. बुनियादी मकसद बिहेवियर थेरेपी का है बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी बिहेवियर में तब्दीली लाना. बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन और स्ट्रैटेजी used for modifying behavior in such a manner that the frequency of desired behavior is increased up to the optimal level and the frequency of undesired behavior is brought down to the minimum or to extinction level. The intervention is based upon the principles of learning, specifically shaping and other techniques. Behavior modification यानी behavior को modify करना, ये वो तरीकाकार है जिसमें learning के principles को इस्तेमाल करते हुए behavior को change किया जाता है. बुनियादी तौर पर इसमें हम shaping के असूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि behavior therapy में क्लासिकल कंडीशनिंग की अप्रोच भी शामिल है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी और कॉग्निटिव लर्निंग भी. स्टेप्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन. 1. आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स इन टर्म्स ऑफ टारगेट बिहेवियर. 2. रिकॉर्डिंग द प्रिलिमिनरी और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द बिहेवियर इन क्वेश्चन. 3. डिजाइनिंग द इंटरवेंशन, इश्यूज इन्वॉल्व्ड and deciding its components. 4. Implementation of the planned program as well as careful monitoring. तो behavior modification एक step by step sequence में किया जाता है. पहले अपने टारगेट सोच लिए जाते हैं, उसके मुताबिक सारा प्रोग्राम प्लान किया जाता है और फिर इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है और उसको स्टीयर किया जाता है सक्सेस की डायरेक्शन में. आइए हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के मॉडल के तहत कौन सी साइकोथेरेपीज बनाई गई और इस्तेमाल की जाती हैं. यूँ तो बहुत से लोगों ने अपनी थेरेपीज इसमें बनाई और इस पर काम किया और एग्जिस्टिंग थेरेपीज को मॉडिफाई करके एक नई शक्ल भी दी, लेकिन दो थेरेपीज ऐसी हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है और जिनको बहुत पॉपुलर समझा जाता है और जिनको बहुत अरसे से लोग किसी न किसी वजह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना इम्पैक्ट खास तरह के प्रॉब्लम्स की सूरत में दिखाया और वो इफेक्टिव साबित हुई. यानी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और अवर्सिव कंडीशनिंग, इसके साथ साथ इम्प्लोसिव कंडीशनिंग या इम्प्लोसिव थेरेपी का भी हम जिक्र करेंगे. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, अ प्रोसीजर यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी इन व्हिच अ स्टिमुलस दैट जनरेट्स प्लेजेंट फीलिंग is repeatedly paired with the anxiety-provoking stimulus in hope to alleviate anxiety. बुनियादी तस्वुर ये है, जैसा कि अभी हम खौफ की बात करेंगे, कि खौफ जब पैदा किया जाता है तो उसमें किसी न्यूट्रल चीज़ को खौफ ज़दा करने वाली चीज़ कर दिया जाता है और बार बार ये चीज़ दोहराई जाती है, हत्ता कि जो खौफ ज़दा करने वाली चीज़ से था वही न्यूट्रल चीज़ से भी पैदा हो जाता है. इसी असूल को जहन में रखते हुए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक बनाई गई. जैसा कि नाम से जाहिर है,
اس میں سسٹمیٹک طریقے سے، گریجول طریقے سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے مریض کو ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے. ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ جس چیز کے بارے میں وہ سینسٹیو ہے یا اس سے ڈر رہا ہے یا خوف زدہ ہے. اس فیئر پرووکنگ چیز کو یا اینگزائٹی پرووکنگ اسٹیمولس کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اٹیچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی پازیٹیو، کمفرٹنگ اور ریلیکسنگ فیلنگ یا اسٹیمولس کے ساتھ. اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہر دفعہ جب مریض کے سامنے اس چیز کا ذکر ہو تو وہ ایک ریلیکسڈ اور کمفرٹیبل اور نہ ڈرنے والی حالت میں ہو. The steps involved: before using this procedure, the patient has to learn muscle relaxation techniques by the therapist. The next step is to make a hierarchy of fears. A list is made by increasing severity in which the stimulus that is least severe is placed first and the severer in the last. That is the anxiety-provoking stimulus. The patient is placed in a relaxing position and is gradually exposed to the anxiety-provoking stimulus, starting from the least fearful to the most. It is used to extinguish anxiety. طریقہ کار یہ ہے کہ anxiety provoking stimuli کی ایک لسٹ بنا لی جاتی ہے. سب سے کم خوف زدہ کرنے والا stimulus، اس سے زیادہ ڈرانے والا، اس سے زیادہ ڈرانے والا، اور پھر لسٹ کے اینڈ میں سب سے زیادہ خوفناک stimulus جس کا سامنا مریض سمجھتا ہے کہ وہ کبھی نہیں کر سکتا. مریض کو ریلیکس پوزیشن میں بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے سامنے ان چیزوں کے نام لیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے. جو ہی وہ ان کو برداشت کرنا شروع کرتا ہے تو لسٹ میں آگے بڑھا جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں بس اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتا تو لسٹ کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے اور اس کو ریلیکس کرنے کو کہا جاتا ہے. Whenever the person feels anxiety, the session is stopped and the patient is made to relax. This method proves to be very effective with people with irrational fears, anxiety, phobias, etc. Systematic desensitization irrational fears اور phobias کے علاج کے لیے بہت مفید ٹیکنیک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے لوگ آہستہ آہستہ اپنے خوف کو اوور کم کرنا سیکھ لیتے ہیں اور جن چیزوں سے وہ بے جا طور پر ڈر رہے ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ ان کو ٹالریٹ کرنا سیکھ لیں تو آپ کا خوف خود بخود غائب ہو جاتا ہے. دوسری ٹیکنیک جو کلاسیکل ماڈل پر بیس کر کے بنائی گئی وہ ہے ایورسو کنڈیشننگ. اس میں بھی یہی پرنسپل استعمال کیے گئے. ایورسو تھراپی a technique used to unlearn the unwanted habits by associating them with the unwanted impulses. This technique is frequently used with alcoholics, smokers, users. Aversive therapy میں systematic desensitization کی اپوزٹ طریقے کے طور پر کسی ناپسندیدہ stimulus کو ریلیکسیشن کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک زیادہ ناپسندیدہ چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر الکوہولکس کی صورت میں ان کی الکوہول میں کوئی ایمیٹک سبسٹنس ایڈ کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسی دوائی ڈال دی جاتی ہے کہ جب وہ الکوہول استعمال کریں تو ان کو نوزیا ہو اور وامٹنگ سٹارٹ ہو جائے. یہی چیز اسموکرز کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ان کے سگریٹ میں ایسا سبسٹنس ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پینے پر ان کو نوزیاٹک فیلنگ ہوتی ہے اور بہت برا محسوس ہوتا ہے، سر چکراتا ہے. ہر دفعہ جب وہ سگریٹ پیتے ہیں یہی فیلنگ ان کو ہوتی ہے اور گریجولی وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. سبسٹنس ابیوز کے مریضوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ افیکٹو ثابت ہوتا ہے. امپلوسیو تھراپی میکنگ دا پیشنٹ ڈائریکٹلی انکاؤنٹر دا فیئر پرووکنگ اسٹیمولس. امپلوسیو تھراپی اگر دیکھا جائے تو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی ایک ایکسٹریم فارم ہے، یعنی اس میں ہائرارکی بنا کے گریجولی کمفرٹیبل پوزیشن میں رکھ کے مریض کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فیئر پرووکنگ چیز کے ساتھ ایکسپوز نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک دم اس سچویشن میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ ڈرتا ہے. مثلاً کوئی شخص جہاز میں اڑنے سے ڈرتا ہے تو اس کو جہاز میں بیٹھنے کو اور سفر کرنے کو کہا جاتا ہے اور سفر کروایا جاتا ہے. یا کسی شخص کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو اس کو چڑیا گھر میں لے جا کے سانپ کے ڈبے کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھے اور اس کو محسوس کرے اور جو
فیئر اس کو ہو رہا ہے اس کو برداشت کرے, اوور کم کرے. یہ تھراپیز اپنی افادیت ثابت کر چکی ہیں. کچھ کیسز میں شاید ان کا فائدہ نہ ہو, لیکن فیئرز اور فوبیاز کے معاملے میں یہ خاصی مفید ہے. تھراپیز بیسڈ اپون آبزرویشنل لرننگ, learning the experiences through modeling and imitation. Behavior therapists use modeling for teaching the patient new skills and habits and alleviate their anxieties, fears and phobias. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب آبزرویشنل لرننگ کی بات کی تھی اور ماڈلنگ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ لوگوں کو اور خاص طور پہ بچوں کو نئے بیہیویئر سکھانے کے لیے ایک بہت اچھی ٹیکنیک ماڈلنگ کی یا آبزرویشنل لرننگ کی ہے. یعنی کوئی شخص اگر کوئی بیہیویئر کرنے سے ڈر رہا ہے تو اس کو ایسے دوسرے لوگ دکھائی جائیں جو کہ وہی بیہیویئر اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور وہ اس میں خوش باش ہے. ایسا کرنے کے لیے لائیو ماڈلز بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ماڈل سے مراد کوئی فلمی ماڈل یا ایڈورٹائزمنٹ کا ماڈل نہیں ہے, مگر کوئی بھی شخص رول ماڈل ہو سکتا ہے. لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے, ان کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے سچ مچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جیتا جاگتا دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ویژول فارم میں ویڈیو میں بند کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی ویڈیو فلم ہو سکتی ہے, کوئی مووی ہو سکتی ہے جس میں وہی بیہیویئرز کوئی اور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ ہم کرنے سے ڈر رہے تھے. چھوٹے بچوں کی صورت میں جو خاص طور پہ میڈیکل پروسیجر سے ڈرتے ہیں, بہت سے بچے اسکول جانے سے ڈرتے ہیں, بہت سے لوگ ڈینٹسٹ کے سامنے جا کے منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں, بہت سے بچے نئے فرینڈز بنانے سے ڈرتے ہیں. اس طرح کی صورتوں میں آبزرویشنل لرننگ پر بیس کی ہوئی تھراپیز کافی مفید ثابت ہوتی ہیں. تھراپیز بیسڈ اپون آپرینٹ کنڈیشننگ. آپرینٹ کنڈیشننگ اپروچز یوز شیپنگ and the rewards and punishment strategies for modifying behavior. Operant conditioning میں بیس کر کے بنائے جانے والی تھراپیز وہ ہیں جس میں بنیادی اہمیت ری انفورسمنٹ اور اس کے اسکیڈولس کو اور کنٹینجنسیز کو ہوتی ہے. یعنی کس طرح سے ناپسندیدہ بیہیویئر کو پنشمنٹ کے ذریعے ڈسکریج کیا جا سکتا ہے, پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے انکریج کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بنیادی استعمال جس چیز کا کیا جاتا ہے وہ ہے شیپنگ کا کانسیپٹ. شیپنگ سے مراد ہے بیہیویئر کو اپنی مرضی کے مطابق اور پلانڈ ٹارگیٹ کے مطابق ایک سرٹن شیپ دینا. شیپ کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اگر ہم کلے سے کوئی چیز بنا رہے ہیں یا پلاسٹیسین سے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو جب وہ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو فوراً وہی فارم اختیار نہیں کر لیتی جو ہم اس کو دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے شیپنگ کی جاتی ہے. آہستہ آہستہ ہم آغاز میں اس کو ایک بنیادی شکل یا بنیادی ڈھانچہ دیتے ہیں, اس میں پھر آہستہ آہستہ اس کے خد و خال ایڈ کرتے جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یا شاید کافی دیر کے بعد وہ شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ ہم چاہ رہے تھے. انسانی بیہیویئر کو شیپ کرنے میں اور اینیملز کے بیہیویئر کو شیپ کرنے میں بھی کچھ یہی کیفیت ہے. شروع میں بیہیویئر کو بار بار پازیٹیولی ری انفورس کیا جاتا ہے. جو بیہیویئر صحیح ڈائریکشن میں جاتا ہے اس کو زیادہ ری انفورسمنٹ ملتی ہے. جب ایک دفعہ بیہیویئر سیکھ لیا جائے تو اس وقت ہم پنشمنٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور ایک دفعہ اگر بیہیویئر سیکھا گیا تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان کو کسی بیرونی ری انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ جو بیہیویئر ہے اٹس اے سورس آف ری انفورسمنٹ ان اٹ سیلف. اٹ از سیلف ری انفورسنگ. یعنی the very fact that I am doing something, I have learned something and I am capable of doing it is self-reinforcing. خاص طور پہ اگر آپ گانا سیکھتے ہیں یا کوئی ساز بجانا سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کی شاباش کی یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی, بلکہ جب ہم وہ ساز بجاتے ہیں تو ہمیں خود بخود ایک انٹرنزک خوشی حاصل ہوتی ہے. ٹوکن اکانومی اور ٹوکن سسٹم. The person is rewarded with some form of a token every time a desired behavior is exhibited. Behavior کو shape کرنے کے لیے اور modify کرنے کے لیے operant conditioning پر بیس کر کے جو تھراپیز استعمال کی جاتی ہیں یا جو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں ان میں ٹوکن اکانومی کا نام اکثر سننے میں آتا ہے. ٹوکن اکانومی سے مراد ہے کہ کچھ ریوارڈنگ اسٹریٹجیز سوچ لی جاتی ہیں, ایسے اسٹیمولائی سوچ لیے جاتے ہیں جو کہ سبجیکٹ کے لیے, شخص کے لیے یا مریض کے لیے ریوارڈ کا باعث ہو,
اور ان کو ایک ٹوکن کی فارم میں دیا جاتا ہے, یعنی ایک ٹوکن جو کہ سمبل ہے ایک ریوارڈ کا. The token can be play money, token or a chip representing money. It can be the silver or gold stars earned by the child. Parents can give different colored paper tokens for good behavior. After a specific number of tokens have been earned, they can be exchanged for something desirable. مقصد یہ ہے کہ جس وقت, اور یہ ٹیکنیک خاص طور پہ بچوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے, بڑوں کے لیے شاید اس کا اثر کم ہو, لیکن بچے اس کے اثر کے تحت بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ ہر اچھے کام کے لیے جس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے, اس پر بچے کو ایک ٹوکن دے دیا جائے اور سکھا جائے کہ جب وہ ایک سرٹن نمبر آف ٹوکنز اکٹھا کر لے گا تو اس کو یہ ریوارڈ ملے گا. اس ریوارڈ کی خواہش میں بچہ زیادہ سے زیادہ ٹوکنز اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو اور ڈیزائربل بیہیویئر شو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یوں وہ ڈیزائربل بیہیویئر سیکھ لیتا ہے. یہ ٹیکنیک چھوٹے بچوں کے ساتھ اور مینٹلی ریٹارڈ لوگوں کے ساتھ بہت مفید ثابت ہوتی ہے, کیونکہ اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی اور سچویشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ. A written contract is held between the client and the therapist, specifying all goal behaviors as well as consequences. Parents and teachers can also use it. Contingency contracting میں client یا patient اور therapist کے درمیان ایک written contract یا معاہدہ طے کیا جاتا ہے, جو کہ therapeutic session کے بالکل شروع میں طے پاتا ہے. اس میں وہ تمام قواعد اور شرائط درج کر لی جاتی ہیں, طے کر لی جاتی ہیں, جن کے مطابق تھراپی آگے پروگرس کرے گی. کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ان شرائط کو توڑے unless and until the therapeutic sessions are terminated permanently. The contract is followed strictly no matter if the consequences of behavior are negative and the client may in fact dislike them. The purpose is to promote target behavior. For example, if an overeater fails to refrain from confectionery throughout the week, he will have to send a donation check for drinks in a marathon. The checks are prepared at the beginning of the program. مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ انتہائی اوور ویٹ ہے اور اوبیسٹی کا شکار ہے, وہ ایک بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے, میری مدد کیجیے. دونوں میں طے پاتا ہے کہ یہ مسئلہ کنٹینجنسی کنٹریکٹنگ کے تحت حل ہو جائے گا. آپ ہمیں مہینے کے شروع میں, تھراپسٹ کلائنٹ سے کہہ رہا ہے, مہینے کے شروع میں آپ 10,000 کا چیک دے دیجیے. ہر ہفتے کے 2,500 روپے ہوں گے. اس رقم کو ہم 4 چیکس میں تقسیم کر لیں گے. ہر ہفتے جب آپ نے آنا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس دوران کوئی میٹھا نہیں کھایا, کسی قسم کی کنفیکشنری کو ہاتھ نہیں لگایا, اور میں نے اپنے ٹارگٹ 5 پاؤنڈ لوز کیے. اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہے, اگر آپ نے اپنا وزن کم نہ کیا, آپ نے میٹھا کھانا بند نہ کیا اور ایک دن بھی میٹھا کھا لیا اور کنفیکشنری کو ہاتھ بھی لگایا, تو آپ کا پہلے ہفتے کا 2,500 کا چیک کسی کو ڈونیشن کے طور پر دے دیا جائے گا. آپ اگر اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو ہفتے کے دوران میٹھا مت کھائیے اور اپنا وزن کم کر کے یہاں آئیے. ظاہر ہے اس طرح کا کانٹریکٹ صرف اسی وقت طے پا سکتا ہے جبکہ مریض واقعی جینوئنلی ولنگ ہو اور یہ ڈیزائر کر رہا ہو کہ ہاں میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے. تو ایک طرف تو وہ اپنے پیسے بچا رہا ہے, دوسری طرف اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے اور اس کی صحت پہلے سے اچھی ہو رہی ہے. تو اگر مریض ہائیلی موٹیویٹڈ ہے تو وہ ایسا یقیناً کرے گا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس میں, خاص طور پہ ویٹ لاس کے کیسز میں, کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ کافی سود مند ثابت ہوتی ہے. شیپنگ. Successive approximations of a required desired response are reinforced until that response is fully learned. Shaping, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا, operant conditioning کی ایک, یوں کہنا چاہیے کہ سینٹرل تھیم ہے کہ بیہیویئر کو شیپ کیا جائے, اور شیپ کرنے کے لیے سیکوینس اور اسٹیپس پہلے سے طے کر لیے گئے ہیں. یعنی ہم کم اور بہت تھوڑے سیکھے ہوئے بیہیویئر سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم امپروومنٹ کی طرف اس کو لے جاتے جائیں گے. In the beginning, each and every success is reinforced with a reward
no matter how small the success. Once the desired response is learned, the answer immediately follows it, every time it happens. Once learned the behavior, in many cases, the organism may not need reinforcement since many behaviors are self-reinforcing. For example, learning to play a musical instrument. یہاں پر ہم شیپنگ کا ذکر ایک الگ سے تھراپیوٹک اپروچ کے طور پہ نہیں کر رہے، مگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شیپنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپرنٹ کنڈیشننگ کے اوپر بیس کی ہوئی بہت سی ٹیکنیکس کو یا تھراپیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ان اپروچز کی اور ان تھراپیوٹک ٹیکنیکس کی افادیت کس حد تک ہے جن کو ہم لرننگ کے پرنسپلس پہ بیس کر کے اختیار کرتے ہیں. یوزفلنیس آف بیہیویئر تھراپی فاؤنڈ ٹو بی افیکٹو with 50 to 90% of patients, especially treating phobias, anxiety disorder, and other unwanted behaviors such as smoking and drug abuse. It is also helpful in the sense that it can also be employed by non-professionals. It is cheap and economical as it directly focuses on the problem to be unlearned. It is criticized also because it also gives importance to the overt observable behavior and does not evaluate the inner thoughts and experiences. Behavior therapy پر جہاں بہت سا criticism ہے وہیں بہت سے لوگ اس کے فینس ہیں اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ بہت سے سمپل بیہیویئرس کو، انگزائٹی ڈس آرڈرس کو، فیئرز اور فوبیاز کو ٹریٹ کرنے میں یہ بہت افیکٹو ہے. دوسری طرف اس کے اوپر اعتراض بھی ہے کہ یہ بہت سطحی طریقے سے مریض کے مسائل کو دیکھتی ہے اور ان کا حل کرتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے ٹوٹل کر کے تو شاید اس کی یوزفلنس بہت زیادہ ہے اس کی شارٹ کمنگ سے. بیہیویئر تھراپی کی بات ختم کرنے سے پہلے ایک اور اپروچ کا ہم ذکر کرتے ہیں جہاں پر بیہیویئر تھراپی کے پرنسپلز یا پرنسپلز آف لرننگ استعمال کیے جاتے ہیں ایک خاص طرح کا بیہیویئر سکھانے کے لیے، اور یہ ہے assertiveness ٹریننگ، یعنی لوگوں کو یہ سکھانا کہ وہ assertive کیسے ہوں. assertiveness سے مراد ہے کہ اپنی بات کہہ سکنا، جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا سکنا، اپنا حق منوا سکنا. یوں assertiveness کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں assertiveness means the ability to say no when you want to say no. ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کو انکار نہیں کر سکتے. دوسرے ہم سے زبردستی کوئی کام کروا لیتے ہیں، ہم سے مفت کے فائدے حاصل کر لیتے ہیں، اپنی اسائنمنٹ ہم سے کروا لیتے ہیں اور ہمیں ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں پلیز میرا یہ کام کر دو. ہم دل میں چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کہہ پاتے. ہم کہتے ہیں اچھا کر دوں گی یا اچھا کر دوں گا. assertiveness سے مراد یہی ہے کہ جب آپ نہ کہنا چاہ رہے ہیں تو نہ ہی کہیں، اور جب آپ ہاں کہنا چاہ رہے ہیں تو شرم اور جھجک کے مارے اور ہچکچاہٹ کے مارے ہاں کہنے سے ڈر نہ رہے ہوں. assertive behavior سکھانے کے لیے بھی یہی اصول استعمال کیے جاتے ہیں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ استعمال کی جاتی ہے اور اس طرح کا ماحول استعمال کیا جاتا ہے جس میں وہ شخص جا کے ان بیہیویئرس کو پریکٹس کر سکے جو کہ اس کو سیکھنے ہیں. لیکن ابھی ہم نے اور بھی تھراپیز کی بات کرنی ہے. بیہیویئر تھراپیز کی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک اور طرح کی تھراپیز جو کہ کوگنیٹو لرننگ کے پرنسپلس پر بیس کر کے بنائی گئی ہیں، وہ کس طرح سے ذہنی امراض کو ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. Cognitive approach to psychotherapy is based upon the principles of the cognitive perspective and cognitive learning. Negative and unacceptable behavior is modified through constructive strategies. According to this theory, person's beliefs and attitudes affect his motivation and behavior. In order to modify the behavior, reinforcement techniques are used. For attaining the desired goal, realistic strategies are used with continuous feedback. یہاں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم
کوگنیٹو لرننگ اور کوگنیٹو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی بات کر رہے تھے تو ہم دو چیزوں کی بات کر رہے تھے. ایک طرف تو ہم بلیفس، ایموشنز اور ایٹیٹیوڈس کی بات کر رہے ہیں، فیلنگس کی بات کر رہے ہیں، سوچ کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں ری انفورسمنٹ کی. تو کوگنیٹو لرننگ پر بیس کی ہوئی تھراپیز میں ایک کمبینیشن ہے لرننگ کے پرنسپلس کا، آپرنٹ کنڈیشننگ کے پرنسپلس کا، اور دوسری طرف انسان کے کوگنیشنس. ایک طرف کوگنیشنس پہ کام کیا جا رہا ہے اور اس پہ کام کرنے کے لیے آپرنٹ کنڈیشننگ کے پرنسپلس کو استعمال کیا جا رہا ہے. بنیادی تصور یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل کا روٹ کاز ہمارے irrational بلیفس ہے، غلط آئیڈیاز ہے، unrealistic آئیڈیاز ہے، غلط سوچیں ہیں، misplaced اور inappropriate ایموشنز اور فیلنگس ہیں. اور ان کو چینج کرنے کے لیے، شخص کو آمادہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے. Altering the belief system. Psychologists are of the view that psychological problems arise due to the way people perceive themselves in relation with the people they interact. Main focus of the therapist is to alter the irrational belief system of a person. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انسان کے غلط بلیفس کو، غلط آئیڈیاز کو، inappropriate emotions اور فیلنگس کو تبدیل کیا جائے. لوگ اس طرح کے irrational beliefs رکھتے ہیں، ایسے غلط خیالات رکھتے ہیں جو ان کے لیے ناخوشی کا اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اگر ان خیالات کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو ریئلسٹک بنا دیا جائے تو ان کی بہت سی تکلیفیں اور ان کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں. Causes of psychological illness according to this perspective: illogical reasoning, false premises, and rigid rules. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کوگنیٹو پرسپیکٹو کی بات کر رہے تھے، اس بارے میں ہم خاصی تفصیل سے اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کے غلط بلیفس کس طرح سے اس کے لیے تکلیف کا، یاسیت کا، مایوسی کا اور دکھ کا اور پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. ان تھراپیز جو کہ کوگنیٹو پرنسپلس پر اور لرننگ پرنسپلس پر مشتمل ہیں، ان میں انہی بلیفس کو اور انہی خیالات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کو اس اپروچ کے تحت کیسے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. کوگنیٹو تھیوری آف ڈپریشن. Aaron Beck formulated the therapy for depression patients. Therapist helps the depressive person to change the faulty patterns of thinking through problem-solving techniques. Beck believed that depression reoccurs in depressive patients because the negative thoughts occur automatically from which they are unaware. 4 tactics are used by the therapist that unfound depression. 1. Challenging the patient's ill beliefs. 2. Evaluating the cause of depression. 3. Attributing the cause to the environmental situation, event, not to the person's competencies. 4. Finding the alternative and effective solutions for the complex problems. So, خیال یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے اس مختلف طرح کے غلط خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے، ان سے آہستہ آہستہ سے نجات حاصل کرنی چاہیے، اور جب ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اسی سے ملتی جلتی لیکن کہیں زیادہ پاپولر تھیوری البرٹ ایلس کی تھی، جنہوں نے اپنی ریشنل ایموٹیو تھراپی دنیا کو دی. ابتدا میں یہ RET یا ریشنل ایموٹیو تھراپی کہلائی. بعد میں خود ہی انہوں نے اس کی نیچر کو تھوڑا سا چینج کیا اور اس کو REBT کا نام دیا، یعنی ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی. ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی developed by Albert Ellis focuses on altering the irrational beliefs into more acceptable ways. Clients are forbidden to use should, must, ought, etc. Confrontation techniques are used which focus on changing the attitudes through rational reasoning. The task is to protect the self-worth,
potential to be self-actualized by blocking the irrational thinking patterns. آئیڈیا یہ ہے کہ کسی بھی شخص جو کہ ذہنی امراض کا شکار ہے یا ذہنی مسئلے کا شکار ہے، اس کے مسئلے کا روٹ کاز اس میں ہے کہ اس کے کچھ بلیفس irrational ہیں، اس کی کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں جن میں وہ فرملی بلیو کرتا ہے جو کہ در حقیقت غلط ہے. مثلا بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور یہ بلیف رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے خوش رکھیں، یا سب لوگ مجھے پسند کریں. اس شخص نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کو پسند کرے، آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کو خوش رکھے. اگر وہ ایسا سوچتا تو شاید ہی irrational belief ہوتا ہی نہیں، مگر لوگ جو کہ بعد میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں irrational assumptions بنا لیتے ہیں، irrational beliefs بنا لیتے ہیں، بعد میں اسی کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ شاید اس نے میرا سلام سنا نہیں تھا، شاید وہ کسی کام میں مصروف تھا، شاید وہ جلدی میں تھا. سو اگر irrational beliefs کو rational beliefs میں تبدیل کر دیا جائے تو بنیادی سورس آف پین ختم ہو جائے گی. ایسا کرنے کے لیے لوگوں کو آسانی سے منوایا نہیں جا سکتا. مثلا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے زیادتی کرتے ہیں، ان کو مجھ سے کبھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں تم غلط سوچ رہے ہو، سب لوگ تمہیں کیوں خوش رکھیں اور کیوں تم سے زیادتی نہ کریں، صرف ایک دفعہ کہنے سے شاید زیادہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. لوگوں کو ان کی اپنی فیلنگز کے ساتھ کنفرنٹ کرایا جاتا ہے، ان کی اپنی سوچ کے اپوزٹ پہلو دکھائے جاتے ہیں، اور گریجولی وہ شخص آمادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے جو irrational beliefs ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ ان سے نجات حاصل کر لی جائے. کوگنیٹو اپروچ کے بعد ایک اور اپروچ جس نے ہمیں مختلف طرح کی تھراپی سے نوازا وہ ہے ہیومنسٹک اپروچ. ہیومنسٹک اپروچ پر بیس کی ہوئی تھراپیز انسان کو ایک فرق طریقے سے دیکھتی ہیں. اگر آپ کو ہیومنسٹک پرسپیکٹو یاد ہو تو یہ وہ پرسپیکٹو ہے جس سے بنیادی آئیڈیا یہ ہے that all human beings are basically good and they have a will to flourish and they have a free will and they have basic right to freedom. ہیومنسٹک اپروچ کو ہیومنسٹک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے، کسی سٹیمولس کے طور پر نہیں، کسی لیب اینیمل کے طور پر نہیں، کسی بے جان چیز کے طور پر نہیں، اور کسی انکانشیس ڈیزائرز اور انسٹنکٹس کے سلیو کے طور پر نہیں. سینٹرل تھیمز آف ہیومنسٹک اپروچ. Human beings are capable of shaping their own destiny. They can think and design their course of action and can follow it in the way they like. People can overcome or minimize the environmental and intrinsic influences. Here and now is important. Wholeness or completeness of the personality is important rather than its disintegrated structural parts. یعنی انسان کی ہولنس، اس کی ایک اوور آل شخصیت، اس کی کمپیٹیبلٹی، اس کی انر کوہیسونیس، اس کی بیسک گڈنس، اس کی فری ول، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیومنسٹک اپروچ کے لیے اہم ہے. ہیومنسٹک اپروچ emphasizes individual's freedom in directing his future, capacity for personal growth, intrinsic worth, and potential for self-fulfillment. انسان میں گروتھ کی ابیلٹی ہے، اس کو سیلف ایکچولائزیشن کی تلاش ہے، اس کو اپنے آپٹیمل لیول تک فنکشن کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ ہیومنسٹک اپروچ کا بلیف ہے. ہیومنسٹک اپروچ میں بہت سے نمایاں نام ہیں، لیکن اگر ہم تھراپی کے ریفرنس سے دیکھیں تو کوئی نام اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ کارل راجرز کا.
دنیا میں جب مختلف سائیکالوجسٹ پر ریسرچ کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں کون سا تھراپسٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل رہا اور جس نے ان کے کام پر اپنا اثر ڈالا، تو آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی نے کہا کارل راجرز. ان لوگوں کی تعداد ان لوگوں تھی جنہوں نے کہا سیگمنڈ فرائڈ. یعنی فرائڈ جن کو ہم دنیا کا سب سے انفلوئنشل تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ سمجھتے ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ کارل راجرز نے سائیکالوجسٹ کمیونٹی کو متاثر کیا. Rogers' approach, primarily a clinical theory based on years of Rogers' experience dealing with his clients. In its richness and maturity, his theory matches that of Freud, a theory well thought out and logical, having broad application. The theory emphasizes on a single factor, force of life, which he calls the actualizing tendency. That is, built-in motivation present in every life form to develop its potentials to the fullest extent possible. کارل راجرز نے ہمیں ایک نئی تھراپی دی. ان کی تھراپی کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی یا پرسن سینٹرڈ تھراپی کہلاتی ہے. ابھی ہم نے ہیومنسٹک اپروچ کے کچھ بنیادی assumptions کے بارے میں بات کی. اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی ہیومنسٹک تھراپسٹ اپنی تھراپی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. وہ ماحول سے سیکھی ہوئی چیزوں کو ان لرن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے بیہیویئرز لرن کروائے جائیں، نہ ہی وہ انکانشیس موٹیویشن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہے کہ کلائنٹ کو ایک سینٹرل فگر سمجھتے ہوئے اس کی سیلف گروتھ میں مدد کی جائے، اس کو سیلف ایکچولائزیشن میں ہیلپ کیا جائے، اس کی پرسنل کانگرنس کو امپروو کیا جائے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کیا جائے. کارل راجرز سائیکو تھراپی. کارل راجرز از بیسٹ نون فار ہز contributions to therapy known as person-centered or client-centered therapy. It is a non-directive therapy. Also known as the Rogerian therapy, his main technique is reflection, that is mirroring of emotional experiences. Therapy in which the therapist's role is to reflect back the patient's statement in such a manner that the patient finds solutions to his or her problems. راجرز کی تھراپی کو کلائنٹ سینٹر تھراپی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک کلائنٹ یا مریض بنیادی اہمیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو کلائنٹ کہتے ہیں، پیشنٹ نہیں کہتے، یعنی وہ اس کو لیبل کرنے میں بلیو نہیں کرتے. مین ٹیکنیکس میں ریفلیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے. جو کچھ کلائنٹ کہہ رہا ہے اس کو اس کے سامنے اس طرح سے دہرایا جاتا ہے کہ اس کا احساس اس کو خود بھی ہو جائے اور وہ اپنی فیلنگس کا مطلب سمجھ لے. aim of therapy to help a person grow and self-actualize. Rogers maintained that the therapist must possess the following qualities: congruence, that is genuineness and honesty with the client; empathy, the ability to feel what the client feels; respect, acceptance, unconditional positive regard towards the client. یعنی تھراپسٹ کے لیے بھی اس تھراپی میں کچھ اسٹینڈرڈس متعین کیے گئے ہیں. کانگرنس ہونی چاہیے، اس میں ایک طرح کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایمپتھی ہونی چاہیے، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے کلائنٹ کو. تھراپسٹ کو آنیسٹ ہونا چاہیے، اس کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اس کو یہ ٹریننگ ہو کہ وہ یہ محسوس کر سکے کہ اس کا کلائنٹ یا دوسرا شخص خود کیسا محسوس کر رہا ہے. جو چیز اس تھراپی میں بہت اہم ہے اور جو ہمیں دوسری تھراپیز میں شاید کہیں کہیں نظر آئے، وہ ہے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. یعنی کلائنٹ کو ریگارڈ اور رسپیکٹ دی جائے بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر اس کو ایویلویٹ کیے، بغیر کسی ویلیو ججمنٹ کے. جو وہ کہہ رہا ہے، جیسا وہ ہے، اس کو اس میں قبول کیا جائے
اور اس کو اسی میں رسپیکٹ دی جائے. کیونکہ بنیادی تصور یہ ہے ہیومنسٹک تھراپی میں کہ انسان کو رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ریگارڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ دوسروں کی محبت سے اچھا محسوس کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اگر اس کو یہ سب کچھ ملے گا تھراپسٹ سے تو وہ ریلیکس ہوگا, بہتر محسوس کرے گا, اس کو اپنی ذات پر کانفیڈنس ہوگا. Unconditioned positive regard, Rogers calls it as the aim to show acceptance and understanding on the part of therapist regardless of what the client is thinking, feeling and expressing. یہ تو تھی کچھ میجر پرسپیکٹو سے تعلق رکھنے والی تھراپیز جن کی بنیاد ان پرسپیکٹوز کی تھیوریٹیکل اورینٹیشن پر تھی. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا 400 کے لگ بھگ سائیکو تھراپیز اس وقت اویلیبل ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج سے 20 برس پہلے شاید 200 کے قریب تھراپیز کی لسٹ اویلیبل تھی, اب 400 ہو گئی ہیں. اگلے کچھ سالوں میں نامعلوم تعداد بڑھ سکتی ہے. ان میں سے چند کا ذکر ہم نے کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی تھراپیز ہیں جن کا ذکر یہاں پر ضرور کرنا چاہیے, گو کہ ہم اس کو صرف مختصراً آپ کو بیان کر سکیں گے. دیگر اپروچز میں ایسی تھراپیز ہیں جو کچھ انڈیویجولز نے دی, ان کو محدود پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے, محدود مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور محدود سچویشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ان مقاصد کے لیے, ان کیسز کے لیے اور ان سچویشنز کے لیے یہ تھراپیز خاصی مفید ثابت ہوتی ہیں. ایگزسٹینشل تھراپی. Contrary to humanistic approach to therapy that focuses on unique freedom and potential as a positive force, existential therapy is based on the notion that when an individual becomes unable to deal with his or her freedom, it will result in anguish, fear, and concern. The goal of life, according to this therapy, is to properly grip and use that freedom effectively with value systems one has in his or her life. Therapy also focuses on the individual's responsibilities one must take in order to make free choice about his life. Therapist's job is to probe and challenge the patient's views of the world around. In the same way, a strong bond is developed between the patient and therapist so that the patient finds comfortable while interacting. Also, they both are experiencing the same difficulties and apprehensions. جہاں پر ایگزسٹینشل تھراپی میں فری ول کی بات ہو رہی ہے, رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور تھراپی گسٹالٹ تھراپی میں کسی اور چیز کا ذکر ہو رہا ہے. گسٹالٹ کے لفظ سے آپ واقف ہیں, یعنی ہولنس یا completeness یا configuration. Gestalt therapy focuses on integrating the patient's thoughts and feelings into an integrated whole. This can be done through by placing oneself in that position as, for example, mother or father, and then his or her own position in order to experience different parts of a conflict. The aim of the therapy is to express whatever is frustrating and conflicting to some object or person, such as kicking the things around when angry, yelling out while frustration is there. This sort of activity encourages the patient to act out or express the things that are conflicting and frustrating. So, جہاں اور بہت سے آئیڈیاز اس میں کار فرما ہیں, اس میں ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ ایموشن کو ایکسپریس ہونا چاہیے, کانفلکٹ کو باہر نکلنا چاہیے, چیزوں کو دبا کر پنہا کر کے نہیں رکھنا چاہیے, اور شخصیت کی ایک کمپلیٹنس کے لیے, ہولنس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس طرح کے نقص اور کارنرز نہ ہوں, وہ ایک اسموتھ اوور آل کنفیگریشن میں ہو. کچھ تھراپیز جیسے کہ ہم نے کہا خاص مسائل کے لیے بھی مخصوص ہوتی ہیں, جیسے کہ خاندانی مسائل کے لیے, ارد گرد کے معاشرے میں پائے جانے والے
سچویشنس کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں. انہی میں سے ایک تھراپی گروپ تھراپی بھی جانی جاتی ہے. گروپ تھراپی از اے فارم آف تھراپی in which people discuss problems and difficulties with the group members. Several unrelated people work with the therapist and discuss their psychological problems with him. In some, the therapist is active and directed towards the problem, and sometimes the group takes an issue and determines how to proceed. People often discuss issues like smoking, alcoholism, and lacking social skills. The other members of the group provide emotional support and suggestions so that it can also be helpful to them in similar circumstances. Family therapy. ابھی ہم نے گروپ تھراپی کی بات کی, یعنی ایسی تھراپی جس میں زیادہ تعداد میں لوگ تھراپی میں حصہ لیتے ہیں. اس میں تھراپسٹ بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور گروپ ممبر بھی. کبھی تھراپسٹ ایکٹیو رول ادا کرتا ہے اور کبھی گروپ ممبرز بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں. اس سے پہلے جن تھراپیز کا ذکر کیا گیا تھا وہ انڈیویجول تھراپیز تھی. تھراپیز کی ایک اور ویرائٹی فیملی تھراپی ہے, یعنی ایسی تھراپی جس میں کسی انڈیویجول کے بجائے یا کسی بڑے گروپ کے بجائے فیملی کو فوکس آف اٹینشن بنا کر ٹریٹ کیا جاتا ہے. فیملی تھراپی, the therapy which involves 2 to 3 members of the family for finding solutions to problems. Therapist considers family members as a unit in which each member serves as a contributor in order to gain an understanding of how they interact with one another. Family therapists believe that problems arise in the family due to the rigid roles and conventions exhibited by the family, and the solution of their problems lies in adopting new and constructive roles and patterns of behavior. مختصراً یہ کہ فیملی تھراپی میں فیملی ممبرس کو انوالو کیا جاتا ہے, ان کے مسئلے کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف ممبرز اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں. ان کو الگ الگ بھی دیکھا جاتا ہے, کنسلٹیشن کی جاتی ہے گروپ کی فارم میں بھی. مقصد یہ ہے کہ سب کی انوالومنٹ کے ساتھ فیملی کا مسئلہ ریزالو کیا جائے. ان تھراپیز کے علاوہ ایک اور اپروچ جس کا ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا اور جس کو ہم بالکل مختصراً دیکھیں گے وہ ہے بایو میڈیکل اپروچ, یعنی وہ اپروچ جس میں میڈیکل ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے. یہ علاج سائکیٹرسٹ کرتے ہیں اور بعض صورتوں میں ڈاکٹرز بھی, اور یہ علاج کلینکل سیٹنگز میں اور ہاسپٹل سیٹنگز میں کیا جاتا ہے. بایو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز میڈیکیشن کا استعمال ہے. اس کے علاوہ ایکسٹریم کیسز میں سائیکو سرجری بھی استعمال کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے. اور تیسری چیز جو کہ ڈاکٹر یا سائکیٹرسٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں وہ ہے لائف اسٹائل چینجز اینڈ ڈیلی ریجیمنٹس. مریض کو اس کے مرض کی نوعیت کے حساب سے دوائی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر خیال کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا کر, مثال کے طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہر روز 35 منٹ کی واک کرے صبح اور شام, تو یہ ایک لائف اسٹائل چینج ہوگا جس سے اس کی ذہنی حالت پر ایک پازیٹیو اثر ہوگا. اور ریسرچ شو کرتی ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں میں اس طرح کی واکس اور ایروبک ایکسرسائزز بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. بہرحال یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر سائیکالوجسٹ کے دائرہ کار سے باہر ہے اور زیادہ تر سائیکیٹرسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ سے بہت سی سائیکو تھراپیز کے بارے میں بات کریں اور آپ کو یہ دکھائیں کہ مختلف اپروچز سے تعلق رکھنے والی سائیکو تھراپیز کس طرح سے مرض کو دیکھتی ہیں اور کس طرح سے مرض کی جانچ کرتی ہیں اور کیوں کر اس کا علاج کرتی ہیں. تھراپی کا فوکس ہر ایک میں کس طرح سے الگ الگ ہوتا ہے, جبکہ ٹارگٹ مریض کی صحت یابی کے علاوہ ان کی تھیوریٹیکل اورینٹیشن کے حساب سے کوئی ایک مرکزی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. اگلے لیکچرز میں ہم مختلف ایریاز آف سائیکالوجی کی بات کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کلینکل سیٹنگ کے علاوہ بھی سائیکالوجسٹ اور بہت سی فیلڈ میں بہت مفید کام کر رہے ہیں. ان لیکچرز کی مدد سے شاید آپ کو اپنا فیوچر پروفیشن اور فیوچر لائن آف ایکسپرٹیز چننے میں بھی بہت مدد ملے گی. یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.